Assalamu alaikum doston. Alhamdulillah, we get to see Ramzan again. Sadly, a lot of our family and friends are not here to enjoy this luxury, this gift of Ramzan. All the more reason to believe that we're travelers in this world, and whatever we do, we will have to leave behind everything we hold dear to our heart. The only thing that is going to help us is our amal. Alhamdulillah once again for this gift of Ramzan. So this month I wanted to try something new. As a student of Islam, I always wanted to learn Quran and be able to recite new surahs in my salah. ورنہ تو میں رٹا لگایا ہوتا تھا شروع سے لے کے اینڈ تک بس وہی اس کا ختم. So this month I thought to myself, I have 30 blessed days of Ramzan. So why don't I learn 30 ayahs in these 30 days which I can use in my salah. Surah Mulk met the criteria and it's one of the most important surahs of the Quran. In a hadith it is said, narrated by Abu Huraira, may Allah be pleased with him, that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, indeed there is a surah in the Quran of 30 ayat which intercedes for a man until he is forgiven. It is Surah Tabarakalladhi biyadihil mulk. It was narrated that Abdullah ibn Masud, may Allah be pleased with him, said, whoever reads Tabarakallah biyadihil mulk, that is Surah Al-Mulk, every night, Allah will protect him from the torment of the grave. At the time of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, we used to call it Al-Maniya, that which protects. In the Book of Allah, it is a surah which whoever recites it every night has done very well. The scholars say that on this basis, there is hope that whoever believes in this surah and reads it regularly, seeking the pleasure of Allah, learning the lessons contained in it, and acting in accordance with the rulings contained therein, it will intercede for him in the hereafter. My brother, teacher, Zishan Khalid, one of my closest friends, he'll be helping you learn the surah with tajweed, and he'll also be explaining the tafsir of the surah. Before we begin, I would want you to do a few things. Sit in a quiet place. Make sure you know what your intention is for learning the surah. Do wuzu. Keep your Quran open in front of you. Ponder over the ayah's translation. There are a number of ways to learn the ayahs, but whichever way you find it easy for you, make sure you're steady and consistent with it. Narrated by Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Allah's Apostle said, do good deeds properly, sincerely, and moderately, and know that your deeds will not make you enter paradise. And the most beloved deed to Allah is the most regular and constant, even though it were little. Let's begin. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي تبارا، اس میں ہم خیال رکھیں گے کہ را کی آواز کو موٹا کرنا ہے. تبارا، تبارا نہیں پڑھنا. تبارک الذی، زی نہیں ہے، الذی. میری زبان کی ٹپ میرے دانت کے ٹپ کے ساتھ ٹچ ہو کے دال کا مخرج نکال رہی ہے، جس طرح دال کو نکالا جاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو واو نکالتے ہوئے آپ کے ہونٹ گول ہو کے آگے آنے چاہیے. وہو علی، عین کی آواز صحیح طرح نکالے. علی، تھوڑا پریکٹس کریں گے، گلے پہ زور لگائیں گے تو نکل آئے گی. علی کلی، کلی، یہ کاف پتلے والا ہے، یہ کلی نہیں ہے، یہ کلی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. شَيْءٍ کے بعد آپ دیکھیں میں شَيْءٍ، اس کو کہا جاتا ہے اخفاء. یہ کیوں کرتے ہیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ غنہ نہیں ہے، یہ ان والا نون نہیں ہے. شَيْءٍ قدیر، یہ میں نون کی آواز کو چھپا رہا ہوں. اور اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں بڑی سمپل سی. آپ پنک بولتے ہیں تو آپ ذرا پنک کے وہ جو این والی ساؤنڈ ہے اس کو لمبا کریں، پنک. تو ایگزیکٹلی یہ اخفاء ہے. شیء قدیر. اور قاف جو ہے
وہ آپ اس کو موٹا کریں گے قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. آپ دیکھیں آیت کو جو میں اینڈ کر رہا ہوں تو میں قدیر اس کو لمبا کر رہا ہوں. یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آیت کے اینڈ پہ آپ اس طرح آیت کو ختم کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا لمبا کیا کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. He is able to do all things. انشاءاللہ میں پانچ پوائنٹس جو ہے اس آیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات آپ نوٹ کریں ترجمے میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں اس آیت میں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ مخلوق کو اپنی تعریف کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. یہ طریقہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کیا، اور یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور مخلوق کو نہیں ہے. اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی زوجہ محترمہ کا نام تبدیل کیا. آپ کی ایک زوجہ تھی، ان کا نام تھا برہ، جس کا مطلب ہے رائچس، بہت نیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا جس کا مطلب ہے چھوٹی لڑکی. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے. تو پتہ یہ لگا کہ انسان کو اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور ہیوملٹی پسند ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. اللہ کو ہم سے عاجزی والا رویہ مطلوب ہے اور سیلف پریز والا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں کہتے ہیں اپنی تعریف نہیں کرنی، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا نیک ہے. لیکن اللہ جل وعلا نے یہاں پہ جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اپنی تعریف کا خود کیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے سوٹیبل ہے. اللہ جل جلالہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ اپنی تعریف خود کر سکتے ہیں اور اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات. مفسرین کرام اور علماء کرام یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ برکت سے مراد وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ از ایگزالٹڈ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بلند ہے، بہت بالا تر ہے، بہت اونچی ہے. برکت کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو برکت کے لغوی معنی دو ہیں. برکت کے لغوی معنی کتنے ہیں؟ دو ہیں. نمبر ایک جو برکت کا لغوی معنی ہے وہ ہے انکریز کا، بڑھنے کا. قرآن مجید میں ربا کا لفظ بھی اسی روٹ ورڈ سے استعمال ہوا ہے. ربا انکریزڈ اماؤنٹ کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ کے ساتھ پکڑ لیا، جو کہ اخذہم اخذۃ الرابیہ، جو کہ بڑھتی ہوئی پنشمنٹ تھی. تو یہاں سے پہلا مطلب برکت کا ہمیں پتہ لگتا ہے جس کا معنی ہے انکریز. دوسرا مطلب مفسرین بتاتے ہیں کہ برکت کا معنی ہے، یہ نکلا ہے عربی زبان کے لفظ سے، یعنی کہ کہا جاتا ہے برک البعیر، جس کا مطلب ہے اونٹ کا زمین کے ساتھ چمٹ جانا. ابن قیم رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں. ابن قیم ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، تزکیہ نفس پہ اور عقیدے پہ ان کا بہت بڑا کام ہے.
وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا زمین پہ چمٹنا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں برک البعیر۔ تو جو دوسرا لغوی معنی ہے وہ یہی ہے کہ کسی چیز کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے بھلائی کا اور بادشاہی کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد ہمارے جیسے ہاتھ ہیں؟ تو جان لیجئے کہ اس میں ایک رول ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی صفات کے بارے میں جو بتا دیں اس پہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ ہم یہ کوشچنز نہیں پوچھتے کہ یہ کیسے ہے اور یہ کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، کیوں ہیں، ان سوالوں میں ہم نہیں جاتے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کیوں نہیں جاتے، اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا، تو اسی لیے ہم بھی یہ سوال نہیں کرتے۔ جو صحابہ نے نہیں کیا، جس پہ صحابہ نے خاموشی اختیار کی، ہم بھی اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ ساری کی ساری بادشاہی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب سب کو سود پھونک کے بے ہوش کر دیا جائے گا تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں مالک ہوں، انا الملک این دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں جو کہ بادشاہی دکھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں؟ تو پتہ یہ لگا کہ قیامت کے دن کا بادشاہ بھی مالک بھی اللہ ہے، اور تمام کی تمام دنیا کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بہت پاورفل آیت ہے جو کہ اس صورت کو شروع کر رہی ہے اللہ کی اتنی کبریائی کے ساتھ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کہ اللہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قدرت میں، اللہ کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ یہاں پہ ایک مسکنسیپشن میں کلیئر کر دوں، اکثر بچے اور لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں تو کیا پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا پتھر اٹھا سکتے ہیں جو ان سے بھی بھاری ہو؟ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک فلسافیکل ابسرڈٹی کہا جاتا ہے اسے، یہ سوال خود غلط ہے۔ یاد رکھیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ قرآن مجید میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی جیسی کوئی مثال نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسا پتھر تخلیق کر سکتے ہیں جو کہ اللہ خود اٹھا نہیں سکتے، تو آپ کے اور میرے ذہن میں ایک خاکہ آ گیا ہے، ایک بندہ کوئی چیز اٹھا رہا ہے، تو جان لیجئے وہ جو خاکہ آ گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ تو اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے کیا لیسنز ہیں؟ ویسے تو پوری کی پورا سورہ ملک میں ہمارے لیے بہت لیسنز ہیں، اور سب سے بڑا لیسن یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے عاجزی کا۔ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کمال کا، بادشاہی کا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، انسان کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ انسان کو اللہ ہی توفیق دے تو انسان چیزوں کو کرنے پہ قادر ہے، جیسے کہ ایک جملے میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت اور قوت مگر سوائے اللہ کے، جس کی مراد یہ ہے نیکی کی توفیق اور برائی سے رکنے کی توفیق فقط اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔